अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब। उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। पंजाब का जो इलेक्शन है वज़ारत आला का, उसको लेके हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। अब से कुछ देर पहले अता तारड़ ने जवाब दिया है फवाद चौधरी के उन इल्ज़ामात का, जो उन्होंने कहा कि अता तारड़ हमारे लोगों को 3 MPs को उन्होंने कॉल की और पैसे ऑफ़र किए, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं चौधरी मसूद, उनसे मुतालिक शहबाज गिल साहब ने कहा कि वो ख़रीदे जा चुके हैं, गद्दार हो चुके हैं, लोटे हो चुके हैं। लेकिन अब डिटेल ये आई हैं जो अता तारड़ साहब ने बताई हैं कि चौधरी मसूद अप्रैल में ही इस्तीफ़ा दे के मुल्क से पधार चुके हैं। दूसरी जानिब अता तारड़ ने यह भी कहा है कि इलियास चिन्योटी को रब्ता किया गया, उन्हें पैसे ऑफ़र किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फैसलाबाद से एक खातून उनकी रुकने असम्बली हैं, उनको भी ख़रीदने की कोशिश की गई है। अब ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब क्या वज़ीर आला बन जाएंगे? अगर बनेंगे तो सिर्फ PTI के और काफ लीग के इत्तेहाद से, इत्तफाक़ से बनेंगे, या मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये सूरत हाल जिस तरह अनफोल्ड हो रही है, वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने मंडी लगा ली है यहाँ पे, लेकिन क्या वाकई मंडी लगाने के लिए आसिफ जरदारी साहब पहुँचे या प्लान कोई और है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, ये जमहूरियत हमारी जो है ये है ही ख़रीद फ़रोख्त का नाम। ये सेनेट के इलेक्शन हों, ख़रीद व फ़रोख्त हो जाती है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला का अदम एतमाद का मामला हो, इलेक्शन का मामला हो, ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो जाती है। ये बड़ी बदकिस्मती है। यानी जो कानून साजी की गई कि जो लोग वफ़ादारियाँ तब्दील ना करें, वो गैर मुअस्सर हो चुकी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फ़ैसले दिए और हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, उसकी वजह से कुछ न कुछ लोगों को हौसला हुआ है, जो लोग जमहूरियत से ये ज़मीर फ़रोशों को लोटा गर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन ये जो वफ़ादारियाँ ख़रीदने का मामला है, ये मतलब ये ख़त्म नहीं होगा तो अब जमहूरियत ख़त्म कर देंगे। सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि अगर वो ये काम ख़ुद करते हैं तो फिर क्यों तवक्को रखते हैं अरकान असम्बली से, अपने अरकान असम्बली से, कि जी वो मज़बूत चट्टान बनकर उनके साथ खड़े रहें। मुझे तो ये ख़्याल था कि ज़रदारी साहब जब चौधरी शुजात साहब के पास गए हैं तो वो बजाय इसके कि शुजात साहब से ये कहते हैं कि जी आप परवेज़ इलाही के साथ खड़े के मुखालिफ खड़े हों, अपने अरकान असम्बली से कहें कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ना दें, वो ये कहते हैं, वो मर्द मुफाहमत मशहूर हैं। और वो बाज़ हमारे जो दोस्त हैं वो तो कहते हैं जी वो सियासत की PhD हैं। ये खाक PhD हैं कि वो महाज़ाराई बढ़ा रहे हैं, लोटा फ़रोशी और ज़मीर फ़रोशी का कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये नहीं कहते चौधरी शुजात से कि जी परवेज़ इलाही साहब से कहें, यानी ये तो उन्होंने कहा कि वो हमारे उम्मीदवार बन रहे हैं, यानी चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद भी अपनी वफ़ादारी तब्दील करें, इमरान खान को छोड़कर हमारे साथ हैं। वो ये भी कह सकते थे कि जनाब परवेज़ इलाही साहब से कहें कि वो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार बन जाएँ, वो इमरान खान के भी उम्मीदवार हूँ, हम भी उनको बिला मुकाबला कामयाब कराते हैं, और वो हमारे दरमियान और इमरान खान के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। ये जो महाज़ारा है इसको ख़त्म करें। ये जो मुल्क का बुहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, कुछ किसी को पता नहीं, किसी ताजर को पता नहीं, बिजनेसमैन को पता नहीं, इम्पोर्टर को पता नहीं, एक्सपोर्टर को पता नहीं कल क्या होगा। इसको ख़त्म करते हैं मिल बैठ के, और परवेज़ इलाही ये किरदार अदा करें या आप ये किरदार अदा करें। उसकी बजाय वो उनको लोटा बनाने पहुँच गए कि जी आप अपने अरकान को कहें कि वो परवेज़ इलाही को वोट ना दे या परवेज़ इलाही साहब वफ़ादारी तब्दील कर दे। तो ये वफ़ादारियाँ तब्दील करने का जो कल्चर है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह है, और मुल्क के लिए नुकसानदेह है जी। लेकिन उस्मान डार साहब से हम पूछते हैं कि जनाब डार साहब, आप जो कह रहे हैं कि 50-50, यानी आपके साथी कह रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए की ऑफ़र हो रही है, फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसका कोई सबूत भी है? अताउल्लाह तारड़ साहब तो कहते हैं मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ कि 1 पाई की भी किसी को ऑफ़र नहीं की। देखें, बिल्कुल सबूत मौजूद है इरशाद साहब, और हम जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बाकायदा उन 3 MPAs के जिनको इन्होंने कॉल की और जो भी गुफ्तगू हुई वो एफिडेविट के ऊपर उन्होंने लिख कर सारा जिस तरह एक उन्हें ऑफर्स दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हम कल होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
میں آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمارے پاس تو 188 ممبرز ہیں ارشاد صاحب، اور ان کے پاس ہے تقریباً 177 ہے یا 178 ہیں، تو ہمیں تو کسی کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو سادہ میجارٹی چاہیے 186 کا جو میجک نمبر ہے، ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ نمبرز ہیں. تو ہم کیوں ان کے ایم پی ایز کو پیسے دیں گے؟ صرف اس لیے یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں پاکستانیوں. اور اس بشرمی کو اور آپ کے سامنے جس طرح آپ نے درست فرمایا ارشاد صاحب، 45-50 ڈگری گرمی میں لائنوں میں لگ کر پنجاب میں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا. یہ بہت ریزنٹمنٹ آئے گی، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. میں ان اپورٹڈ حکومت والوں کو بتا دوں، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس جوش جذبے کے ساتھ لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ٹھپے سے اس امپورٹڈ حکومت سے انتقام لیا تھا، کہ لاہور کی سڑکوں پہ نہ لوگ نکل آئیں. یہ 22 جولائی کو اگر اس طرح کا کھیل کھیلا گیا پھر لوٹا کریسی کا. اب ارشاد صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف الزام تو لگا دیتی ہے، ثبوت دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جا رہے ہیں. یہی یہ الزام لگاتے تھے جی سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کو ثابت نہیں کر پائے. یہی یہ الزام لگاتے تھے جی امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کے لوگ ملتے رہے، اس کو بھی یہ ثابت نہیں کر پائے. اب یہ محض صرف آپٹکس کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر آ جاتا ہے. ایک بھی الزام جو ہے اس طرح کا ثابت تو یہ کر نہیں پایا. اگر یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت لے کر جائیں گے نا. عدالت کے سامنے تو آپ بیان بازی نہیں کر سکتے، عدالت کے سامنے تو کوئی نہ کوئی ثبوت رکھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بیان حلفی دیں گے. وہ بیان حلفی بھی تو ایک ثبوت ہوتا ہے نا. بیان حلفی ایک ایم پی اے اگر دیتا ہے اور وہ غلط ثابت ہو تو وہ نااہل ہو سکتا ہے. لیکن ڈار صاحب یہ فرمائیں کہ آپ تحریک انصاف کے لوگ ہی کیوں لوٹے بنتے ہیں؟ پہلے 25 ایم پی اے چلے گئے، 20-22 ایم این اے چلے گئے، اب پھر آپ کی ہی پارٹی کے لوگ توڑے جا رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ڈی این اے کی خرابی ہے کہ آپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ برائے فروخت ہوتا ہے اور وفاداری تبدیل کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو، پاکستانیوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1100 ارب روپے پاکستانیوں جو نیب میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا آتے ہی، 1100 ارب روپے کا میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اگر شاہ صاحب اس 1100 ارب میں سے یہ 20-25 ارب لگا بھی دیتے ہیں پنجاب حکومت چھیننے کے لیے، مرکز میں بشرمی اور ڈٹھائی سے بیٹھے رہنے کے لیے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نے 1100 ارب روپے کا پاکستانیوں ڈاکہ ڈالا تھا جو نیب قوانین میں انہوں نے ترمیم کی آتے ہی. اب آپ کے سوال میں آتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف کیوں ہی ہوتے ہیں یہ؟ پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کس انوائرمنٹ میں ارشاد صاحب ہم رہ رہے ہیں. اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف والے جس طرح انہوں نے اقتدار میں رہ کے لوٹ مار کر کے حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کی چمک دکھاتے ہیں ہر آئے روز لوگوں کو. تو کچھ چند لوگ ایسے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر انہوں نے زندگی میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تو کسی کا بھی اس طرح ایمان ڈول سکتا ہے ارشاد صاحب کہ چلے میں 50 لیکن عثمان صاحب، ڈار صاحب آپ نظریاتی، زندگی کے 10 سال آرام سے گزر جائیں گے. آپ کے لیڈر نظریاتی، آپ کے لیڈر نظریاتی، آپ کے کارکن نظریاتی، آپ کی جنگ کرپشن کے خلاف، لیکن آپ کے لوگ ہی بکاؤ مال بن کے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو پک اینڈ چوز کرنے میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس نظام میں ارشاد صاحب ماشاءاللہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، انہوں نے پالیٹکس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس نظام میں سے سارے فرشتے کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ ہم نے تو چھانگا مانگا کی بھی سیاست دیکھی ہے. 17 جولائی کے انتخابات میں پاکستانیوں نے لوٹوں کا کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ مزید کوئی شخص لوٹا بننے کے لیے تیار ہوگا. ہمارے 188 پورے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے عوام کو آگاہی دینا کہ ہمارے لوگوں کو 25-50 کروڑ روپے تک آفر ہو رہی ہے کہ اپنے ضمیر بیچیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مناظر تو کم از کم ہم نے نہیں پہلے دیکھے. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں ارشاد صاحب، میں آپ جیسے الحمدللہ صحافیوں کا شکر گزار ہوں. دیکھیں آپ کو بھی زندگی میں بڑی اپرچونٹیز ملی ہوں گی شاہ صاحب، لیکن آپ نے اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا. ڈار صاحب یہ فرمائیں کہ اگر پرسوں
22 जुलाई को कोई अपसेट हो जाता है, आपके अरकान गायब हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, ज़मीर फरोश साबित होते हैं, फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? ये भी आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, सोचा है? अरशाद साहब, ये पाकिस्तानी कौम जो मुझे सुन रही है आपके प्रोग्राम से, ये हमसे भी आगे निकल गई है जी। ये सड़कों पे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये निकलेंगे बाहर। अच्छा जैसे अवाम ने 17 जुलाई को जीत छीनी है, जी, हमने अपनी जीत छीनी है, हमने पहरा दिया बैलेट बॉक्सेस के ऊपर। अच्छा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्री पोल धांधली नहीं की? मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं। बुजुर्ग लोग आए, घंटों घंटों लाइनों में लग के, पता चला जी 2018 के इलेक्शन में जिस पोलिंग स्टेशन पे इसी हल्के में वोट डाला था वो उठा के शादमान फेंक दिया है, रेलवे स्टेशन फेंक दिया है, डिफेंस में फेंक दिया है। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं थी? मैं सवाल उठाता हूं, बड़ा जबरदस्त सवाल शाह साहब आपने किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान जो है वो मुझे सुन रहे होंगे। क्या वो सोए हुए हैं? ये जो सब कुछ हो रहा है पंजाब में, कब जागेगा हमारा इलेक्शन कमीशन? शाह साहब आप बताएं मुझे, कई दुनिया में ऐसा होता है कि पार्लियामेंटेरियन की ओपन बोलियां लग रही हैं, बकरों की तरह बिक रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहा है? डार साहब, आप इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं। डस्का की रिपोर्ट आती है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई जो हुकूमती मशीनरी थी, उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला थे, उनके नीचे जो अफसरान थे वो इस सारे अमल में, धुंध के में बक्से गायब करने में शरीक थे। उसके बाद कुछ अफसरान के तबादले भी हुए। दे उनको सजाएं अगर उन्होंने कुछ किया है। अच्छा, दूसरी बात, हुकूमत आपकी थी, अफसरान आपके मातहत थे। दूसरी बात, जब इससे पहले सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था, उस वक्त नून लीग अपोजिशन सेनेट में अक्सरियत हासिल कर सकती थी, लेकिन आपने, आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया था। ये भाव ताओ, ये एक दूसरे के साथ लैक स्लैक, ये तो कोई नई बात नहीं है उस्मान डार साहब। देखिए, सेनेट इलेक्शन में जब हम वफाक की सीट हारे थे, और हमने क्या किया था, हमने इलाकी जुरत का मुजाहरा किया था। अरशाद साहब और फैसल साहब, मेरे लीडर ने अगले दिन ही इतमाद का वोट लिया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब के नताइज देखने के बाद इनके 5-7 MNAs हमारे साथ राब्ते में है। आगे की टिकटें कहते हैं हमें कंफर्म की जाएं, हम वोट नहीं देते। आज मैं क्लेम करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर ये नलायके आला शहबाज शरीफ इतमाद का वोट पाकिस्तानियों ले असेंबली में, ये नहीं इन्हें पूरे वोट मिलेंगे। डार साहब ये 5 वोट अगर हलाकी जो का मुजाहरा करें इमरान खान की तरफ। डार साहब ये जो आपने बात की है कि 5-7, ये कुछ फिगर एग्जैक्ट बताएं, ये 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, और ये किन इलाकों से उनका ताल्लुक है जो आप वो नून लीग छोड़ना चाहते हैं? असेंबली से इस्तीफा दे देंगे ये लोग या वफादारियां तब्दील करेंगे? देखिए शाह साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जी। हमारा ताल्लुक पंजाब से है जी, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पंजाब में पावर पॉलिटिक्स ही है सब कुछ। अगर लोग नून लीग के साथ इनके MNAs और MPAs ऐसे जुड़े थे जी, तो उन्हें एक वहम था, गुमान था कि जी पंजाब जो है वो नवाज शरीफ का है, इसलिए वो पार्टी से इधर उधर नहीं निकलते थे। 17 जुलाई के इंतखाबात ने अरशाद साहब पाकिस्तानियों फैसला कर दिया है कि पंजाब अब कप्तान का है, इमरान खान का है जी। इसलिए आने वाले इंतखाबात में नून लीग के खास तौर पे जो साउथ में आपने देखे कितना जबरदस्त रिजल्ट आया। लाहौर के अंदर 4 में से 3 सीटें जीते हैं, इसलिए इनके जो असेंबली अरकान है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो मरकज में है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, मैं उनकी बात कर रहा हूं पंजाब से। कोई वफाकी वजीर तो नहीं है कि वो बनी गला के बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे, आज असेंबली तोड़े। कोई विफाकी वजीर तो नहीं है इनमें डार साहब? आ जाए पंजाब से, मुझे बात कीजिएगा। इन 5-7 MNAs में कोई विफाकी वजीर तो नहीं है जो आपको अप्रोच कर रहा है इस वक्त? नहीं, वजीर क्यों होगा? वजीर तो इनके मौज मस्तियां कर रहे हैं, कुछ को गिले शिकवे हैं, कुछ समझते थे कि हमें वजीर बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाने थे, वजारतों का बंदरबांट हो गया, कुछ नून लीग में भी ऐसे अच्छे लोग थे जिनको आगे नहीं आने का मौका मिला, तो ये इसलिए घबरा रहे हैं, इसलिए ये पंजाब हुकूमत बचाना चाहते हैं अरशाद साहब। इन्हें पता है कि पंजाब हुकूमत ना रही तो इनका धड़न तख्ता हो जाएगा वफाक में भी। अच्छा डार साहब ये बताएं, ये आप वफाक की बात कर रहे हैं, ये जनाब फवाद चौधरी ने भी कहा, तो क्या आप पंजाब का इलेक्शन जीतने के बाद
عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے جناب شہباز شریف کے خلاف، یا صدر سے کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں ان کو؟ کس طرح وہ تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے نا. پریزیڈنٹ صاحب تو کسی وقت بھی پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں میری ناقص رائے یہ ہے کہ ارشاد صاحب اب ہمیں فیئر اینڈ فری، صاف و شفاف فریش انتخابات کی طرف، نئے انتخابات کی طرف جانا جائے. معیشت کی تباہی ہو کے رہ گئی ہے. آپ نے کبھی سوچا ارشاد صاحب کہ میرے لیڈر عمران خان نے نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اس سازش کو ناکام بنائیں، یہ جو مسلط ہونے کے لیے آ رہے ہیں یہ اکانومی کی تباہی کر دیں گے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستانیوں. عمران خان نے نیوٹرلز کو کہا تھا. آج سب اس بات پہ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ پھر کیوں یہ سب کچھ ہونے دیا؟ ڈالر 226 روپے پہ پہنچ گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ سٹیٹ لیول ایگریمنٹ، سٹاف لیول ایگریمنٹ کے باوجود. ابھی میں پڑھ رہا تھا، خبر آ رہی تھی کہ پی ایس او 242 روپے کے اوپر ڈالر کی ایلسیاں کیش کروا رہا ہے. خدا نہ خاصہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں شاہ صاحب. جی تو ہمیں فوراً فریش الیکشن کی طرف جانا ہے، نئے انتخابات کی طرف آئیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، پاکستان صاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیراعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب، ابھی ہمیں یہ کچھ بیان حلفی جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، اور اس میں جو عامر عنایت ولد عنایت اللہ خان صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے ہیں ملک غضنفر عباس صاحب. انہوں نے بیان حلفی دیے ہیں کہ 25 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک جماعت کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو جمہوری لحاظ سے حکومت بنانا بھی اسی کا حق ہے؟ یہ بھاؤتاؤ کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے. دیکھیے، آج اس سے پہلے بڑا انتہائی ولگیرٹی کے رنگ میں زرداری صاحب کا ذکر کرتے ہوئے جو سابقہ اطلاعات کے وزیر ہیں، جو سوائے بدبودار گفتگو کے اور کیا کریں گے، ان کا اسٹائل ہی یہ ہے. اب انفارچونیٹلی مجھے بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج عطا اللہ تارڑ صاحب سے ان الزامات کے بعد، ان ایفیڈیوٹ کے بعد، اس ڈرامے کے بعد انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں حلف دیتا ہوں. جی. اب ایک بندہ جس پہ الزام ہے وہ کہتا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں مکہ مدینے جا کے حلف دینے کو تیار ہوں کہ کیسا ہے، میں نے نہ کسی کو پیسے دیے نہ آفر کیے ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے؟ میں آپ دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دونوں طرف کی باتوں کو پہلے ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس کو تحمل سے انالیسس کریں، ان سے سوال کا جواب پوچھیں کہ بھائی جو بھی میں بھی الزام لگاؤں تو ضرور کسی شخص کی ذات کے اوپر، اس کے کردار پہ الزام لگانے لگا ہوں تو مجھ سے ضرور پوچھیے کہ بھائی کوئی ثبوت ہے تو دو، اور اگر نہیں ہے تو صرف تمہارے کہنے کے اوپر فرض کریں میں نے کسی پہ الزام لگا دیا اور گھٹیا لگا دیا اور فضول اور غلط الزام لگایا، اور اس کو میری خبر کو اس سے میراتھن ہو گئے، وہ خبر ناموں میں دن میں 10 دفعہ ریپیٹ ہو گئے، اس کے اوپر شام کو پروگرام ہو گئے، کل اخبارات میں آ گیا، تو وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ ہیمر ہو گیا تو اس بیچارے کا اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو وہ تو اس کا تو قیمہ نکل گیا نا. اور میرا کیا گیا؟ میرے تو 2 الفاظ، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر وہ بندہ احتجاج کرے گا تو آپ اس کی معذرت یا اس کی نگیشن چھاپ دیں گے. لیکن یہ میری آپ سے گزارش ہے، اس پہ بھی کوئی رستہ، ایک رستہ تو یہ ہے کہ وہ قانون کا رستہ اختیار کرے. اب قانون اتنا کمزور ہے، ڈیفرمیشن کا ہی قانون ہو سکتا ہے نا، ڈیفرمیٹری لاز اتنے کمزور ہے کہ اس کے تحت تو فیصلے ہی نہیں ہو پاتے. اور اگر ڈیفرمیٹری لاز کو تگڑا کرنے کی کوشش کریں تو پھر فوری طور پہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ تو الٹیمیٹلی میڈیا کا گلا گھونٹنے پہ استعمال ہوں گے. قاہرہ صاحب، ہم اپنے ادارے کی طرف سے بھی اور سی پی این اے کے پلیٹ فارم پر بھی اس بات کے حامی رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن لاز جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، فیک نیوز نہیں چلنی چاہیے، پروپیگنڈا اور الزام تراشی، کردار کشی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سیاست دان ہیں،
ہم نے تو ان کا موقف فواد چودھری کی پریس کانفرنس بھی چلائی اور عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہوگی. ہم سیاستدان کیوں کوئی ضابطہ اخلاق طے نہیں کر لیتے کہ یہ الزام تراشی اس قسم کی اور کردار کشی جو ہے وہ نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے نوجوان نسل کے ذہن معاف ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہے ہی ایسے. سر گزارش یہ ہے کہ سیاستدان تو بہت ساری قسموں کے ہیں نا, جی جس طرح کے افراد سوسائٹی میں ہوتے ہیں یا باقی سیکشنز میں ہوتے ہیں, آپ میڈیا میں بھی مختلف انواع کے لوگ ہیں, جی سروسز میں بھی مختلف انواع کی, اسی طرح سیاستدانوں میں ہے. جی تو سیاستدانوں میں اگر کوئی بندہ فضول بات کرتا ہے, غلط الزام لگا دیتا ہے, گھٹیا گفتگو کر دیتا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, آرلی نیوز میں چلایا جاتا ہے, اس کو وائس اوور کے ساتھ چلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اس کی نیگیشن بھی آ جاتی ہے, دے رہے ہوتے ہیں, جی لیکن وہ اتنا ہیمر ہوتا ہے, جی خبر آ گئی, اس کی تردید آ گئی تو پھر وہ رک جانی چاہیے نا. ویسے کائرہ صاحب آپس کی بات ہے, اگر میڈیا یہ چھلنی لگا دے تو آدھے حکمران جماعت کے وزیر اور آدھے باقی جماعتوں کے جو مشیر ہیں یا رہنما ہیں وہ بین ہو جائیں گے, میڈیا پر ان کی کوئی ایک سطر بھی نہیں چل پائے گی جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس وقت. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ریبٹل آنے کی صورت میں اس خبر کو تو روک دیا جائے نا, اس بندے کو چلے بین نہ بھی. جی صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. جی سیاستدانوں کے اندر بھی جو لوگ سینسیبل ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ الٹیمیٹلی قوم کا نقصان ہے, صحیح ہے, ان کو بھی کرنا چاہیے, عدالتوں والوں کو بھی کرنا چاہیے, اور میڈیا کے اندر بھی سینئر وائسز کو. جی بالکل. اچھا ایک اس سے آگے بڑھتے ہیں. کل زرداری صاحب گئے چودھری شجاع حسین صاحب کے پاس, کہ ایک تو انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ کے جو ارکان ہیں وہ ہمارے امیدوار کو حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیں. دوسری یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب ہمارے امیدوار بن جائیں. زرداری صاحب کی شہرت جو ہے مرد مفاہمت کی ہے, کیا بہتر نہ ہوتا کہ بجائے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے یا انہیں کہنے کے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں, پرویز الہی صاحب کو متفقہ امیدوار کیوں نہیں بنا لیتے, جس طرح 1995 میں عارف نقوی صاحب کو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے متفقہ امیدوار بنا کے بلا مقابلہ کامیاب کرایا تھا. دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس وقت بھی عارف نقوی صاحب کو مسلم لیگ فنکشنل تھی شاید, جس کے وہ ممبر تھے. مسلم لیگ نون نے اس وقت بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, اسمبلی میں کنسنسس نہیں ہوا تھا. دوسری گزارش نہیں سر نہیں, وہ مسلم لیگ کے ہی تھے, مسلم لیگ ہی کے تھے, ان پر اتفاق رائے ہوا تھا. آپ کے امیدوار تھے مخدوم الطاف صاحب. نہیں سر نہیں, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, جی آپ یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں کہ اس میں ان کے لیڈر تھے حامد ناصر چٹھا صاحب, جنیجو گروپ. وہ گروپ جنیجو گروپ, تو جنیجو گروپ کے تھے. مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب والی جو مسلم لیگ تھی یہ الگ تھی, یہ ان کے ساتھ نہیں. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق اس وقت زرداری صاحب کا چودھری شجاع صاحب کے پاس جانا ہے, چودھری شجاع صاحب ہمارے اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بیٹا ان کا دوسرا ایم این اے ہمارے وزیر ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ جا کے ان سے اپنے صوبے کے اندر ان کی جماعت کی سپورٹ مانگنا یہ کون سا غیر اخلاقی کام ہے؟ ہم یہ پی ٹی آئی کا بھی حق ہے, وہ بھی اپنے وہ استعمال کر رہے ہیں, ہم بھی جا کے, وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں نا, جس طرح پرویز الہی صاحب ان کے اتحادی ہیں, چودھری شجاع صاحب ہمارے اتحادی ہیں. تو ہم چودھری شجاع صاحب کے پاس گئے ہیں, ہم نے جا کے انہیں کہا ہے کہ جو بھی ہوا, میری تو زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی یا بات نہیں ہوئی ابھی ان سے, اگر بات ہوتی ہے تو پھر ان سے بات کرتا ہوں میں, لیکن عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ جی بالکل. یہ فرمائیں قائرہ صاحب, یہ جو حالیہ شکست ہوئی ہے حکمران اتحاد کو, مسلم لیگ نون کو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں 15 سیٹیں لے گئی ہیں پی ٹی آئی, یہ جو مفاہمتی سیاست ہے اس کی ناکامی ہے, کیونکہ مسلم لیگ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. کل انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاوید لطیف صاحب نے کہ جو مفاہمتی سیاست ہم نے شروع کی یہ اس کا رزلٹ ہے, اگر مزاحمتی ہمارا فارمولہ چل رہا ہوتا تو ہم یہ سیٹیں جیت سکتے تھے. تو آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ عارف صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کے بارے میں اس وقت ہمارے سارا میڈیا کے بہت سارے دوست, سارا نہیں چلو لیکن بہت سارے دوست ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں, ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں, ہم پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی اکثریت ہو گئی ہے تو کیا ان کو اکثریت کو حق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اکیلے اکثریت نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک جماعت کی ووٹ ملا کے ہے, اور وہ جماعت ہمارے ساتھ اتحادی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں.
تو ابھی یہ بات ہمارا حق ہے. لیکن کل یہی بات عمران خان کو کیوں نہیں کہی جا رہی تھی؟ جس دن خان صاحب کے خلاف ان کے اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے اور وہ اکثریت کھو بیٹھے، تو اس کے بعد جو تماشا فیڈریشن میں لگا، جو چودھری پرویز الہی صاحب نے صوبے میں لگایا، وہ کیوں نہیں اس وقت ان پہ یہ سوال اٹھایا گیا؟ یہ صرف ہم ہی سے تقاضے کیوں ہوتے ہیں؟ جی اچھا، دوسری بات کہ مفاہمتی پالیٹکس کے بارے میں ان کا بالکل اپنی رائے درست ہے. دیکھیے ایک چیز ضرور ہے کہ جو بندہ عارف صاحب ہمارا جو قبائلی سٹائل ہے نا، یا ہمارا جو اس وقت معاشرتی طریقہ کار ہے، اس میں جو بندہ مفاہمت نہیں کرتا، لڑائی دھونس داندری جیسے بھی وہ اپنا مسئلہ حل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تگڑا ہوں، میں ذہین ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، وہ الٹیمیٹلی ہمارے ہیرو کی طرح ٹھیک ہوتا ہے، اور ہیروز کے یہی رویے ہوتے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، بہت کم مانا جاتا ہے. قاہرہ صاحب ایک بریف کمنٹ کریں. چھوٹی سی تاریخ سن لیجیے ذرا، میری بات ختم ہو گئی. تو عالم دین کو بھی ہیرو نہیں مانا جاتا اور فلاسفرز کو بھی ہیرو نہیں مانا جاتا، بلکہ لڑاکوں کو ہیرو مانا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ان رویوں سے، یہ جو مزاحمتی رویے ہیں، اس سے الٹیمیٹلی سوسائٹیاں ہوں یا قبیلے ہوں یا افراد ہوں، ان کے نقصان ہی ہوا کر. جی اچھا قاہرہ صاحب، ایک اور بھی خبر آئی کہ کچھ غور کیا جا رہا ہے چند لوگوں کے استعفے جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کیا کچھ سلیکٹڈ استعفے منظور کیے جا رہے ہیں جن میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے جی ایسا کوئی چیز. کل میں پتہ کروں گا اس کے اوپر. میں نے کہا میں کیونکہ لالہ موسیٰ میں تھا، میں ادھر تھا نہیں جی، اور میری ابھی بات اس پہ ہوئی نہیں. یہ خبر آپ کے پاس ہو سکتا ہو لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، وزیر اعظم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے ڈالر جو ہے وہ بے پر ہی اڑا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر زبیر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، ڈالر بے پر اڑا جا رہا ہے اور بہت ریکارڈ ڈیویلیو ہوا ہے روپی. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے لیکن سینٹیمنٹ کیوں بیلنس نہیں ہو رہی ہے؟ ریزن کیا ہے ڈالر کا اس طرح بڑھنا؟ دیکھیے، میں آپ ہی کے پروگرام پر آپ لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ ڈالر کہاں تک جائے گا. میں نے کہا اس کا رخ میں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ڈالر اس لیے مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بیرونی جو خرید و فروخت کا جو بیلنس ہے، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ خسارہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ مستقل اپنی اسی رفتار میں چلا جا رہا ہے. اب جب تک وہ جائے گا، آپ ڈالر کو صرف تب تھام سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے ریزروز ہوتے، جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم 100 ارب ڈالر مارکیٹ میں ڈالنے کو تیار ہیں اپنے روپے کو ڈیفینڈ کرنے. ہمارے پاس تو 2 روپے نہیں ہے کہ اپنے جو واجبات ہیں وہ پورے کریں. تو جب آپ اپنے روپے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو آپ کو بنیادی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا حل نکالنا ہوگا. اور یہ حکومت جو ہے، یہ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ جو اسٹیبلائزیشن کے مسائل ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل ابھی کبھی دائیں بائیں باتیں کرتے ہیں اور جو اقدامات لیے ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ ایک مریض ہو، اس کو بڑے بڑے زخم لگے ہو، خون ہر جگہ سے بہہ رہا ہو، آپ بینڈ ایڈ کی پٹی سے یہ کریں وہ کریں. اب یہ جو بھی ہمیں جو وہ دلاتے ہیں کہ بھئی ہوپ دلاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ غلط ہے. اس لیے کہ بنیادی چیز اپنی جگہ پر ہے اور اس کی وجہ جو ہے نا، وہ ہے ہمارے بجٹ کا، جو حکومت کے بجٹ کا خسارہ. جب بھی وہ بڑا ہوا ہے، چاہے وہ مشرف کے ایرا کی آخری حکومت جو تھی کیوں کی اس کے دنوں میں، یا جب بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے اینڈ میں بھی، یا پھر نون کی جو حکومت تھی اس کے اخیر میں بھی، جب بھی الیکشن آتا ہے
تو یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ بے تحاشا اخراجات کرتی ہیں اپنے الیکشن کے مقصد سے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور قومی جو مفاد ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے کہا تھا اس دفعہ جس وقت یہ جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، وقت کی چونکہ کمی کی وجہ سے میں آپ کو کر رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ فرمائیں کہ آئی ایم ایف، یہ انہوں نے مجدہ یہ سنایا تھا کہ آئی ایم ایف سے جب ایگریمنٹ ہوگا تو ڈالر کی اڑان بھی رک جائے گی اور سٹیبلٹی آئے گی، وہ ایگریمنٹ انہوں نے کہا کہ ہو گیا، کچھ نہیں ہو پا رہا، اور آئی ایم ایف ہمیں پیسے دینے میں جو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر اس نے دینے تھے وہ تاخیر کیوں کر رہا ہے، وہ اگست کے آخر میں کیوں لے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب دیکھیں، تاخیر نہیں، ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ۔ میں نے آئی ایم ایف میں 12 سال کام کیا ہے، یہ بڑے پروگرام کیے ہیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے اس نے یہاں پر ان کے ساتھ کو معاہدہ کر لیا، انڈرسٹینڈنگ کر لی، جو ان کے خیال میں شاید اس ملک کو اس بحران سے نکالے، پھر وہ یہ لے کر جاتے ہیں یہ سارا یہ جو ایگریمنٹ ہوئی ہے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس، ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے، جب مینجمنٹ اس کو سمجھ لے اور اس پر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے اندر تمام دنیا کے ممبران جو ہیں وہ اس کے وہاں پر ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ان کے خیال میں پاکستان ان اقدامات سے اپنے بحران سے نکل سکتا ہے تو پھر وہ پیسے ریلیز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تاریخ رکھنی پڑتی ہے، ان سب چیزوں کے لیے دستاویزات تیار کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، 180 190 ممبران ہیں، تمام آئی ایم ایف کے سٹاف اس پر مختلف ممالک کے، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل تو ہر ایک کو مشکلات پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ٹائم تو اپنی جگہ پر لگتا ہے، اس میں کوئی تاخیر کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو مفتاح صاحب میں آپ کو بتا دوں، سوری ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مہینے سے مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے، 2 دن رہ گئے، اس کا مطلب ہے یہ غلط بیانی کی جا رہی تھی قوم سے؟ نہیں، دیکھیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا جسے ہم کہتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ ایسا ہے کہ جس پر دیر لگی۔ کرنا انہوں نے کیا ہے کہ جو ان کے بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ کم کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بجٹ کا خسارہ 2 طریقوں سے کم ہو سکتا ہے، یا آپ اپنے اخراجات کم کریں یا آپ اپنے آمدن کیا ہوتی ہے، انہوں نے ہم پر ٹیکس لگانے یا ٹیکس بڑھائیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ٹیکس بڑھاؤ، تو انہوں نے کہا اچھا ہم یہ ٹیکس لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ ٹیکس لگاتے ہیں، وہ اس کا پھر اندازہ نکالتے ہیں، ٹیم نکالتی ہے آئی ایم ایف کی کہ یار ان ٹیکسوں سے کیا یہ جو خسارہ اور بڑھ رہا ہے یہ کم ہو جائے گا، کہیں نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، اب تقریباً کوئی 2 کھرب روپے کے قریب تو ہم بجٹ میں سے صرف بینکوں کو دے رہے ہیں سود کے مد میں، اور وہ سود کون بڑھا رہا ہے، اس کا شرح کون بڑھا رہا ہے، بینک خود بڑھاتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ لوگ سمجھ جائیے کہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے اس پروگرام میں، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہماری حکومت کی طرف سے، کہ یہ بینکوں کی جو سود کی آمدن ہے اس کو انفلیشن سے بچا رہے ہیں۔ اگر انفلیشن 15% ہے تو وہ کہتے ہیں سود 16% پر لے جاؤ، وہی کیا ہماری آمدنوں کو کوئی یہ نہیں بچا رہے، اور یہ بینکوں کی بلا وجہ جو آمدن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان مار بیرونی قرض داروں سے نہیں کھا رہا، اپنے بینکوں کے ہاتھوں پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اچھا زبیر صاحب، 9.3 بلین ڈالر جو ہیں اس وقت ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور جس طرح روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے، ہم کتنا عرصہ اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ 1.5 مہینہ، 2، 2.5، 3؟ جی دیکھیے، یہ ایک کنٹینیوس فلو آف فنڈز ہوتے ہیں، یہ صرف یہ ایک ہی ذخیرہ نہیں ہے کہ جو ایک باری میں ختم ہو جائے گا، اور آمدن آ رہی ہوتی ہے اور اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، امپورٹس وغیرہ کے اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ پروسیڈز آ رہی ہوتی ہیں، ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہیں، قرضہ جات آ رہے ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جب قرضہ آئے گا اس کے ساتھ وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ تو 1 ارب ہے، پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ تو 30-40
ارب ڈالروں کا آپ کو پتہ ہے جو فورن ایکسچینج کا ہے، باقی اس کے ساتھ باقی دیگر جو کریڈیٹرز ہیں ان کا پیسہ آنا، تو آپ کو ایک کنٹینیوس یہ ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر سے جا رہا ہے، اس کے درمیان جو وہ ہے نا جو توازن وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ یہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود آپ اپنے مشکلات سے نکلیں گے نہیں، آپ صرف یہ کہیے آئی سی یو میں ایک پڑا ہوا ہے مریض، آپ کہتے ہیں اسٹیبل ہو گیا، تو یہ آئی سی یو کا مریض ہی رہے گا۔ ہم پاکستان اسی طرح محتاج رہیں گے جب تک ہم نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بعض سیاستدان کہتے ہیں جی ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، سری لنکا کے انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں، ایسا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا پاکستان کو؟ نہیں دیکھیے بات سنیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے بحران میں بہت بڑا ہاتھ تو ہماری غلط پالیسیوں کا ہے، لیکن اس میں ایک حد تک بیرونی جو حالات کی جو وہ ہے وہ بھی ہے۔ اب بات یہ کہ یہ آئل کی پرائسز 2 دن کے لیے کم ہوئی اس امید سے کہ سعودی عربیہ شاید بڑھا دے اپنی پروڈکشن، انہیں نہیں بڑھائی، اب پھر واپس چڑھے گی۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تو پاکستان نے ڈالر میں خریدنے ہیں۔ اگر اسی طرح جو فوڈ آئٹمز ہیں اس کی بھی کمی ہو گئی ہے، شاید اگریمنٹ ہو جائے یوکرین کے ساتھ، روس کے بذریعے ترکی کہ ویٹ کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے، کچھ سٹیبلٹی وہاں آ جائے، اور بھی دیگر ایسی کموڈیٹیز ہیں جو یوکرین سے آتی تھی ان سب کے اوپر وہ ہے۔ اب جتنا ہی مغرب اور مغربی ممالک اور امریکہ روس کو دباتا ہے، روس بھی واپسی میں اکنامک وارفیئر کے اقدامات لیتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان کے اوپر اس کا بوجھ آتا ہے، لیکن پاکستان اس وجہ سے نہیں ڈوب رہا۔ ہم اپنی غلطیوں سے اور اپنی غلط پالیسی، ہمیں چاہیے کہ ایسے ڈاکٹر صاحب ون لائنر ڈیفالٹ کا اندیشہ ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس وقت تو میں کہوں گا کہ چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو چکا ہے تو اس وقت ڈیفالٹ کا جو اندیشہ ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن جو حالات ہیں یہ تو ڈیفالٹ کے برابر ہی ہیں کہ آپ کئی چیزوں کے لیے امپورٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہو، ٹریول پر شاید ریسٹرکشنز کل کو لگ جائیں، کوئی اور لگ جائیں، تو ریسٹرکشنز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں پاکستان میں اور اسپیکولیشن نہیں بڑھانا چاہتا۔ میرے خیال میں اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں اس سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈوائر صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد صاحب یہ گفتگو آپ نے سنی، ایک جانب سیاسی دنگل ہے، دوسری جانب یہ حالات ہیں، اور وزیر خزانہ صاحب خود کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد کیوں یہ روپی اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ شاید انہوں نے عوام کے سامنے یہ بات رکھی یا حقیقتاً انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ حل کیا ہے؟ سیاسی بے یقینی بہت بڑا فیکٹر ہے، ہم بات تو کرتے ہیں۔ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اشرافیہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ قربانی دے، عوام نے بہت قربانی دے دی، کیا اشرافیہ نے قربانی دی؟ کیا اس اشرافیہ میں میاں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان کی کیبنٹ کے ارکان، ان کے خاندان، وہ لوگ ہیں شامل یا نہیں ہیں؟ ہم تو یہ توقع کرتے تھے کہ کم از کم جو اشرافیہ اور خاص طور پہ حکمران اشرافیہ جو حکومت میں ہیں، جن کے پاس، وہ کم از کم یہ اعلان کرتے کہ بیرون ملک جو ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے پیسے ہیں، ہم وطن واپس لا رہے ہیں، تو پھر تو کوئی بات بن سکتی تھی، وہ تو ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔